अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 पार्ट नंबर 1। तो जो लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है वो है रिलेटेड टू पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशंस पर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस हैं उनके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है उसको डिटेल से कवर करेंगे। देन जो करंट स्टेट ऑफ रिलेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें जो हैं वो बुनियाद बनी हमारे जो रिलेशंस हैं उनको डिटेरियोरेट करने में, चैलेंजेस को हम देखेंगे। देन जो है हम रिकमेंडेशंस कवर करेंगे। लेट्स डिस्कस पाकिस्तान यूएस रिलेशंस। The relationship between Pakistan and the United States has been a complex and multifaceted one, characterized by periods of close cooperation as well as tension and mistrust. From the early years after Pakistan's independence in 1947, the two countries have worked together on issues such as economic and military aid, diplomatic support, and counter-terrorism efforts. However, the relationship has also been marked by disagreements over issues such as nuclear proliferation, the war in Afghanistan, and Pakistan's alleged support for militant groups. Despite these challenges, the relationship between Pakistan and the United States remain an important one with implications not just for the two countries but for the wider region and beyond. अच्छा जी, जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस रहे हैं वो बड़े कम्प्लेक्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनमें हमें वोलेटिलिटी जो है वो दिखाई देती है। कभी कभी ऐसा पीरियड भी आता है कि हम बहुत ज़्यादा क्लोज हुए हैं और कभी कभी ऐसा भी आया है कि यूएस ने हमें सैंक्शन भी किया है। तो इन चीज़ों को हम जो हैं अपने जो लेक्चर है उसमें डिटेल से कवर करेंगे। लेकिन अगर जो उसकी समरी है वो हम बताते चलें कि 1947 के बाद हम दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर काम किया उन इश्यूज़ पे जो कि हैं रिलेटेड टू इकोनॉमी, मिलिट्री एड, डिप्लोमेटिक सपोर्ट और काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स पे। देन हमारी जो डिसएग्रीमेंट्स रही हैं वो उन इश्यूज़ पर रही हैं जो कि हैं रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, द वॉर इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान्स एलिजिड सपोर्ट फॉर मिलिटेंट ग्रुप्स। लेकिन इन तमाम तर हालात के बावजूद जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। उनकी हमें बहुत सारी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो भी देखने को मिली हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान पे बल्कि पूरे रीजन पर। तो इन सब चीज़ों को हम अपने इस लेक्चर में डिटेल से कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। Pakistan's decision to align with the United States rather than the Soviet Union after independence in 1947 was influenced by several factors. अच्छा जी, सिंपल सी आप कुछ जो पॉइंट्स हैं वो जहन में रख लें। स्लाइड्स के थ्रू ही मैं नहीं बताऊंगा, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पाकिस्तान जब बना था ना तो आप उन कैरेक्टर्स को जो हैं वो अपने जहन में लेके आए। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म और जो बहुत सारे हैं, अगर आप उन सब लोगों में एक चीज़ जो है वो कॉमन देखते हैं तो वो ये है कि वो तमाम लोग ब्रिटेन से, वेस्ट से, यूएस से वो पढ़ाई करके आए थे, वो वहाँ पर रहते थे। उनका जो लाइफस्टाइल था वो तकरीबन जो है रिजेंबल करता था वेस्टर्न कल्चर को। तो अब जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने यूएस या आप कैपिटलिस्ट ब्लॉक कह सकते हैं या जो वेस्ट है उनको फॉलो किया, क्योंकि लोग जो हैं वो पढ़ के आए थे वहाँ से, उनकी जान पहचान वहाँ पे थी, उनके लीडर से वो अच्छे उन लोगों के ताल्लुकात थे। तो ये एक चीज़ जो है वो हमें देखने को मिली कि इंडिपेंडेंस के साथ साथ ही पाकिस्तान ने जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं उसको ज्वाइन नहीं किया, बल्कि जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था उसको ज्वाइन किया। उसके साथ साथ अगर आप एक और चीज़ देखें तो जो यूएस है, वेस्ट है, वहाँ पर क्रिश्चियंस हैं, जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है, लोग जो हैं वो क्रिश्चियन रिलीजन के फॉलोअर्स हैं और हम लोग जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, दोनों ही अहले किताब हैं। तो हम लोगों की जो थिंकिंग है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो कुछ मौजू पर जो है वो मिलती जुलती है। जिस तरह खुदा पे बिलीफ है, ये सारी चीज़ें मीन्स कि वो भी खुदा को मानते हैं, हम भी खुदा को मानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है यूएसएसआर के साथ, वो ये है कि वहाँ पर रिलीजन का कोई भी कंसेप्ट नहीं था। वो लोग जो थे वो एक किस्म की एथियस्ट स्टेट थी। तो ये लीनियंसी भी हमें देखने को मिली कि पाकिस्तान ने इस तरह की चीज़ों को भी कंसीडर किया और अपने जो रिलेशंस हैं वो यूएस के साथ बिल्ड किए या वेस्ट के साथ जो हैं वो फॉर्मुलेट किए। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि हमारे जो लोग थे वो मोस्टली वहाँ से पढ़ के आए थे, उनकी जान पहचान थी। तो इस वजह से हम लोगों ने कैपिटलिस्ट ब्लॉक को चूज़ करना
पसंद किया। सेकेंडली क्योंकि हम दोनों जो हैं वो अहले किताब थे, और ये जो अहले किताब का कंसेप्ट है ये आपको 1979 की जो यूएसएसआर वॉर है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह यूएसए ने प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट किया। अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं तो फिर मुझे आने वाले लेक्चर में जो है वो डिस्कस नहीं करवाना पड़ेगा, तो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ कि जब यूएसएसआर की जो एडवांसमेंट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इस रीजन में, साउथ एशिया के रीजन में, ईरान तक आ गए थे, अफगानिस्तान पे थे, सेंट्रल एशिया तो उनका अपना इलाका था, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो है इंक्रोचमेंट करते चले आ रहे थे। तो जो यूएसए था उसको बड़ी टेंशन थी, क्योंकि अगर वो यहाँ तक आ जाते, पाकिस्तान ईरान तक पूरे तरीके से वो फैल जाते, और साथ ही साथ आपको ये भी आइडिया है कि जो चाइना है वो भी उस टाइम पे कम्युनिस्ट स्टेट थी, तो ये दोनों जो जॉइंट्स हैं वो मिल जाते, ये पाकिस्तान को भी इंक्रोच कर लेते, ईरान को भी कर लेते, लेकिन जो इनके ग्रेटर पर्पसेस थे वो ये थे कि हमने जो मिडल ईस्ट है वहाँ पर अपना जो कब्ज़ा है वो जमाना है, ताकि वहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो ऑयल के हैं जिससे दुनिया की इंडस्ट्री चलती है, उस पे हमने कब्ज़ा कर लेना है। बट जो यूएस है उसने इनकी जो इन्फ्लुएंस है, इनकी जो एडवांसमेंट्स हैं, इनका जो मिस एडवेंचरिज्म है उसको टैकल करने के लिए जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनको इकट्ठा किया, वहाँ पर प्रोपेगेंडा किया कि ये जंग जो है वो यूएसए और यूएसएसआर की नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के साथ है जो कि खुदा के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। तो इन बातों पे इस तरह का प्रोपेगेंडा करके, और ये चीज़ें भी कि हम लोग जो हैं वो अहले किताब हैं, भाई भाई हैं, हमारा बस कुछ चीज़ों पर जो है वो डिफ्रेंसिएशन है, बाकी जो है जिस तरह आप खुदा को मानते हो हम भी खुदा को मानते हैं। तो ये चीज़ें करके इस तरह के प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट करके इन्होंने फिर जो गरीब ममालिक थे वहाँ से इन्होंने रिक्रूटमेंट की, मुजाहिदीन को ट्रेन किया, यूएसए ने ट्रेन किया, सऊदिया ने पैसा लगाया, यूएई ने पैसा लगाया, तब जाके एक इन्होंने पूरे मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में इस आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। तभी तो बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स हुई और लोगों ने हैं फिर यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए अफ़गानिस्तान में उनके खिलाफ जंग की। तो आपने देखा है कि जब यूएसएसआर के खिलाफ जंग हुई थी तो उसामा बिन लादेन भी कमांडर था जो कि सऊदिया से आया था, और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इजिप्ट से आए थे, मॉरिशस से आए थे, सीरिया से आए थे। तो उन लोगों ने जो है वो जहाद को परसू किया अफगानिस्तान में, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा जो है यूएसए की तरफ से क्रिएट किया गया था कि ये सिर्फ दो ब्लॉक्स की जंग नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के खिलाफ जंग है जो कि अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। देन जो थर्ड रीज़न है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो स्टेट है उसको इस्टेब्लिश करना था डेमोक्रेटिक बेसिस पर, और सबसे बेहतरीन जो डेमोक्रेटिक मॉडल है वो हमें देखने को मिलता है यूएसए का, जहाँ पर वाकई ही लोगों की हुक्मरानी है, जहाँ पर ट्रूली डेमोक्रेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है। और मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई एग्जांपल्स दी हैं कि कैसे जो है यूएसए की जो पब्लिक है उनका जो ओपिनियन है उसको कितनी तरजीह दी जाती है, और उनके ओपिनियन की बेसिस पर ही यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो सारी पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान को एक अच्छा मॉडल चाहिए था ताकि वो उनको कॉपी कर सके और उस तरह के जो निज़ाम है, जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कर सके। जो यूएसए था वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी डेमोक्रेटिक मॉडल को परसू करने के लिए। देन उसके साथ साथ आपको पता है 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 45 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होते ही दो ब्लॉक्स हमारे सामने बन के आए, यूएसए और यूएसएसआर। देन दोनों ने फिर एक मुकाबला किया कि कौन जो है दुनिया की जो हेजमनी है उसको मेंटेन करेगा। तो 45 के साथ ही ये जो टसल थी पावर की ये लग गई, जिसको हम कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। अब आपको पता है कि यूएसएसआर की जो प्रेजेंस थी वो साउथ एशिया तक तो थी ही, मींस के ईरान में उनका इन्फ्लुएंस था, अफगानिस्तान में उनका इन्फ्लुएंस था। तो अब यूएसएसआर को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान से बेहतरीन यूएसए को एलाई नहीं मिला, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक बेहतरीन लोकेशन पर मौजूद है,
یو ایس ایس آر کے قریب تھا اور پاکستان کو اس ٹائم پر اکنامک اسسٹنس چاہیے تھی اور پاکستان اس حوالے سے کوئی بھی اقدام کرنے کو تیار تھا، تو پاکستان نے بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایل آئی بننا چاہا، اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ اسسٹنس مل جائے گی اور ہماری جو ویلیو ہے یو ایس کی نظر میں اور زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ پاکستان جو ہے نیا انڈیپینڈنٹ ہوا تھا، ہماری جو انڈسٹری تھی وہ بالکل نل تھی، ہمارے پاس مینز آف ریسورسز نہیں تھے، ہمارے جو کرائسس ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے، کشمیر کا کرائسس تھا اور بھی بہت سارے جو ہمارے ڈسپیوٹس تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اور ان کو فنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے یا ہمارے پاس کوئی ایک اسٹرانگ سپورٹر نہیں تھا، تو اس ٹائم پہ جو یو ایس اے تھا وہ اکنامیکلی بہت زیادہ رچ تھا، جو یو ایس ایس آر تھا وہ اکنامیکلی رچ نہیں تھا، اس کی جو اکانومی تھی وہ بالکل تھریش ہو کے رہ گئی تھی، تبھی تو ہم نے دیکھا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد اس نے مارشل پلان کو سٹارٹ کیا جس میں بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ اسٹیٹس کو دیے گئے اس وجہ سے تاکہ ان پر اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکے اور وہ لوگ جو ہیں کیپٹلسٹ بلاک کا حصہ بن جائیں یا کیپٹلسٹ کیمپ میں آ جائیں۔ بٹ آن دا ادر ہینڈ جو یو ایس ایس آر تھا اس کے پاس کوئی بھی ایک بہترین پلان نہیں تھا، کیونکہ وہ خود اکنامیکلی اتنا ڈائیورس نہیں تھا۔ 1919 میں وہاں پر ایک ایسا قحط آیا کہ وہاں کے آئی تھنک کچھ 2 ملین لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر گئے تھے، تو پاکستان نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس اے کا جو بلاک ہے اس کو جوائن کیا، کیونکہ وہاں سے جو اکنامک اسسٹنس ہیں وہ ہمیں ملنا تھی اور اس جو اسسٹنس ہے اس کے ہم نے ریپرکشنز بھی دیکھے ہیں کہ پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹری آپ کو ابھی نظر آتی ہے وہ جو 1960s میں ہمیں دی گئی تھی یو ایس کی طرف سے اسی کا ہی ریزلٹ ہے۔ دین اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس ہے اس نے ہمیں آفر کی تھی انڈو پاکستان وار میں، ایسا نہیں ہے کہ اس نے بالکل ہی ہماری مدد نہیں کی تھی، اس نے ہماری مدد کی تھی، بٹ کیا ہے کہ کیونکہ ہم وہ جنگ ہارے تھے تو ہم نے بلیم جو ہے کسی نہ کسی کو دینا تھا، ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے اپنے رول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بلیم دینا تھا کسی کو، تو انہوں نے یو ایس اے کو بلیم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو یو ایس اے ہے وہ بھی اتنا پاگل نہیں ہے کہ وہ فلی پاکستان کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا اور انڈیا کے خلاف آ کے کھڑا ہوتا، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ لانگ ٹرم چیزیں دیکھتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ 1965 کے کچھ 2 ڈیکیڈز کے بعد کس طرح جو یو ایس اے ہے اس نے ایک پیراڈائم شفٹ لیا اور پاکستان کو نیگلیکٹ کیا اور اس پر ایون سینکشنز لگائیں اور یو ایس اے کا ایل آئی بن گیا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو یو ایس نے اس وجہ سے فلی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، مینس کہ کچھ آؤٹ آف دا بلو جا کے یا آؤٹ آف دا باکس جا کے اس نے فنڈ نہیں کیا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ فیوچر میں ہم نے انڈیا کے ساتھ الائنس کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جی پاکستان یو ایس ریلیشنز کے بارے میں کہ ہم نے کیوں جوائن کیا، کیا وجہ تھیں، کیسے جوائن کیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اتنے امپورٹنس کی حامل نہیں ہیں، مینس کہ آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نوٹس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ بلٹ پوائنٹ میں آپ لکھتے جائیں ایک ایک 2 پوائنٹ میں، اور آئی تھنک آپ کے ذہن میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ سیو ہو جائے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں جو ہوں آپ کو تھوڑا سا اوور ویو دیتا ہوں کہ ہر ڈیکیڈ میں کس طرح ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ایرا آف کلوز ریلیشن سے، جو کہ رہے 1950 to 1960۔ Both countries maintained good relations in which famous agreement as signed by both countries, SEATO and CENTO. These pacts were considered necessary after the post-war period to protect member countries from the communist aggression and conspiracy. اچھا جی، یہ کہانی جو ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان نے جو ہے وہ کیپٹلسٹ بلاک کو جوائن کیا ٹو کاؤنٹر کمیونسٹ ایگریشن، اور اس کے تناظر میں پاکستان کو بہت ساری جو ملٹری ایڈ ہے، اکنامک ایڈ ہے، وہ دی گئی، جن میں 2 فیمس ایگریمنٹس ہے سیٹو اور سینٹو، وہ سائنڈ ہوئے۔ ان 2 پیکٹس میں صرف اور صرف پاکستان کو ہی نہیں، صرف ایڈ دی گئی، عراق کو دی گئی، ایران کو دی گئی، ٹرکی کو دی گئی، کیونکہ وہاں پر جو کمیونسٹ ایگریشن ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ دین ہے جی ایرا آف فلکچویشن، جو کہ رہا فرام 1960 to 1970۔ The era of fluctuation started after the Pak-India War, in which US remained a silent spectator and didn't help Pakistan much to assist in war. Hence later PM of Pakistan tried to mend ties with the communist regime USSR.
اچھا جی، ہمارے ریلیشن میں فلکچویشن دیکھنے کو ملی، بہت زیادہ ولیٹیلیٹی دیکھنے کو ملی فرام 1960 ٹو 1978۔ اب ایسا ہوا کہ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی، جس میں یو ایس نے کھل کر پاکستان کی جو مدد ہے وہ نہیں کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پاکستان نے جو ہے پھر کمیونسٹ بلاک کی طرف جانے کا سوچا، کیونکہ 1965 میں جنگ جب رکی تو جو ڈکلیریشن سائن ہوا جنگ روکنے کا، وہ یو ایس ایس آر نے کروایا، جس کو ہم تاشکنت پیکٹ کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ سائن ہوا ایوب خان اور آئی تھنک اس وقت کے جو انڈین پرائم منسٹر تھے وہ تھے لال بہادر شاستری۔ تو جنگ بندی ہوئی، روس ہمیں دیکھنے کو ملا، جس کی وجہ سے پاکستان کو موقع ملا دوبارہ کہ وہ اپنے آپ کو اکنامکلی تھوڑا سا سٹیبل کر لے، کیونکہ اگر وہ جنگ تھوڑے دن اور چل جاتی تو پاکستان کے پاس اپنے ٹینکس کے لیے، ویپنز کے لیے نہ تو فیول ہوتا نہ ایمیونیشن ہوتی۔ تو پاکستان نے جو ہے وہ شفٹ لے لیا ٹورڈز کمیونسٹ ریجیم۔ دین جی وہ جو پیکٹ ہوا اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس پیکٹ کے خلاف تھے مسٹر بھٹو، جو کہ اس ٹائم پر فورن منسٹر تھے۔ تو انہوں نے جیسے ہی یہ ڈکلیریشن ہوا، تاشکنت پیکٹ ہوا، ایوب صاحب پاکستان آئے، انہوں نے ریزگنیشن دیا بھٹو صاحب نے، اور ایوب خان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور جو عوامی سپورٹ تھی اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دین وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے، پھر پرائم منسٹر بنے آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف پاکستان۔ تو ہمیں ان کی آئیڈیالوجی میں جو ہے بہت زیادہ فرق دیکھنے کو ملا، کیونکہ 71 میں بھی یہ دیکھا گیا کہ یو ایس نے ہمیں اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کی، جبکہ ہم جو ہے اس کی جنگ کے لیے ہر قسم کی جو قیمت ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو جو بھٹو صاحب ہیں وہ آئے پاور میں، انہوں نے جی ایک شفٹ لیا ٹورڈز کمیونسٹ ریجیمز۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی ٹائم پر ہی جو یو ایس ایس آر تھا اس ٹائم کا، اس نے پاکستان میں سٹیل مل کی بنیاد رکھی۔ ہمیں کچھ تھوڑی سی اور گرانٹس اسسٹنس اور گورننس ماڈل میں مدد جو ہے وہ یو ایس ایس آر سے ملی، کیونکہ جو بھٹو صاحب تھے وہ بھی پاکستان کو ایک کمیونسٹ نہیں سوشلسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے۔ اور اسی حوالے میں پھر انہوں نے جو اسلامک کانفرنسز ہیں ان کا آغاز کروایا۔ لاہور میں جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس ہوئی، تمام جو مسلم ممالک کے لیڈرز ہیں ان کو بلایا گیا، تمام کو ایک پیج پر اکٹھا کیا گیا، تمام نے جو ہے اس ٹائم پر بنیاد رکھی کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر مشن جو ہے اس کو پرسو کرے گا، اور تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، کیونکہ اس ٹائم پر اس بام کا نام اسلامک بام رکھا گیا تھا کہ جب بھی کسی بھی مسلم کنٹری کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہوگی، اس کی سورینٹی پہ خطرہ ہوگا، تو پاکستان جو ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے سامنے آئے گا۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی جس کی وجہ سے یو ایس اے جو ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہوا پاکستان سے، اور اس نے اس کانفرنس میں تمام جو شریک ممبرز تھے ان کو آہستہ آہستہ کسی کو اسیسینیٹ کروا دیا، کسی کا جو تختہ ہے وہ الٹوا دیا، اور اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملا کہ بھٹو صاحب کو بھی پھانسی چڑھا دیا گیا۔ تو جب بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا تو ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ فرینڈلی ریلیشنز میں کنورٹ ہوئے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایرا آف فرینڈلی ریلیشنز، جو کہ رہے 1978 ٹو 1989 تک، کیونکہ 79 میں یو ایس ایس آر نے افغانستان پہ انویڈ کر دیا تھا، اور جو اس کے آبجیکٹیوز تھے وہ یہی تھے کہ افغانستان میں اس نے اپنا قیام کرنا تھا، اور پاکستان کے اگینسٹ اس نے سازش کرنی تھی کہ کس طرح پاکستان پہ بھی ہم اوورٹیک کر لیں، اور جو گرم پانی ہیں ان کی رسائی جو ہے ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو پاکستان کی بھی سوورینٹی کو خطرہ تھا، تو ہمارے جو مرد مجاہد تھے انہوں نے جی یو ایس اے کی جو آفر ہے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ملیٹنٹس کو ٹرین کریں گے، آپ بس اکنامک اسسٹنس دیے جائیں، پھر ہم جانیں اور جنگ جانیں۔ تو اس دور میں ہمیں فرینڈلی ریلیشنز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملے، پاکستان کو بہت زیادہ اسسٹنس ملی۔ اور ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں تو 1978 کے بعد جو ویسٹرن
کنٹریز تھے انہوں نے پاکستانی لوگوں کے لیے اپنے گھروں کے جو دروازے ہیں وہ اوپن کیے، مینس کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو، جو پاکستانی لوگ ہیں ان کا جو ویزا پروپوزل ہے وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ اس ٹائم پر بہت زیادہ جو پاکستانی ڈائسپورا تھا وہ برٹن، فرانس، جرمنی اور باقی تمام جو کنٹریز ہیں وہاں پر دیکھنے کو ملا۔ تو آج جو پاکستانی اگر آپ اکانومی دیکھیں تو وہ چل ہی رہی موسٹلی ان لوگوں پہ ہیں جو کہ 1978 کے بعد ویسٹرن کنٹریز میں گئے تھے اور وہ اب ریمیٹنسز بیچتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈیفالٹ سے کسی نہ کسی طریقے بچ جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے پھر اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ اس ایرا میں یوز کیا، اور موسٹلی اسی ایرا میں ہی ہم نے کمپلیٹ بھی کیا، یو ایس کی سپرویژن میں ہی۔ تو آبجیکٹیوز کیا نکلے تھے اس ایرا آف فرینڈلی ریلیشنز کے، کہ پاکستان نے اپنا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ تو ڈیولپ کر لیا، بٹ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو یو ایس اے ہے اس نے اپنی جو ہوسٹیلٹی ہے وہ دکھانا شروع کر دی ٹورڈز پاکستان۔ تو اس کے بعد سے ایرا آف سینکشنز آیا، جو کہ رہے 1989 ٹو 2000، جب یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، یو ایس اے کا جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا پاکستان سے، وہ ہیجمون بن گیا، تو اس نے پاکستان پر سینکشنز لگانے شروع کر دیں کہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان کو اکنامک ایڈ دیتے ہیں تو وہ اس اکنامک ایڈ کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ان پیسوں سے اپنے جو ملٹری ایمبیشنز ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، مینس کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے ان پیسوں سے، جو کہ دنیا کے لیے آگے آنے والے وقتوں میں خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو اسی تناظر میں جو یو ایس کانگریس ہے اس میں پریسلر امینڈمنٹ جو ہے وہ پاس ہوئی، جس میں پاکستان کی جو ایڈ ہے اس پر بین لگا دیا گیا کہ آج کے بعد پاکستان کو کسی بھی قسم کی یو ایس کی طرف سے ایڈ نہیں دی جائے گی۔ تو چونکہ اس ایرا میں کوئی بھی ہمیں اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی گئی یو ایس یا ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے، تو ہماری اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیوملٹ کا شکار رہی۔ بٹ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا 9/11۔ تو جب 9/11 ہوا تو ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ دوبارہ سے اسٹرانگ ہونا شروع ہو گئے۔ تو اب جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایرا آف نان نیٹو الائنس، جو کہ رہے 2000 سے 2007 تک۔ تو جی یو ایس کی جو فورسز ہیں وہ افغانستان میں آئیں، ان کو پاکستانی ملٹری کی جو ہے وہ سپورٹ چاہیے تھی، طالبانوں کو جو القاعدہ کا نیٹ ورک ہے اور جو دوسرے ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کے نیٹ ورکس کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو یہ دھمکی بھی لگائے گی کہ اگر آپ جو ہیں اس وار آن ٹیرر میں ہمیں اسسٹنس نہیں پرووائڈ کریں گے یا جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اپنے جو لنکس ہے وہ کیری کریں گے تو ہم آپ کو سٹون ایجز میں دھکیل دیں گے۔ تو پاکستان نے جی اس دھمکی کو ویلکم کرتے ہوئے جو یو ایس ہے اس کا ایلائی بن گئی ان دا وار آف ٹیرر۔ تو پاکستان کو سٹیٹس ملا نان نیٹو الائنس کا۔ نیٹو آئی تھنک آپ کو آئیڈیا ہے، تو اس پہ اتنی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس ایرا میں پاکستان نے بہت ساری جو باؤنٹیز ہیں وہ انجوائے کی، پاکستان میں اکنامک بوم دیکھنے کو ملا، ہمارے کچھ سیکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے پرفارم کرنے شروع ہوئے، ہمارا ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ اس دور میں جو ہے وہ بڑھا، پرائیویٹ چینلز جو ہیں ان کی بھرمار دیکھنے کو ملی، اور بھی بہت ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ دین آتا ہے ایرا آف بیلنس کا 2008 سے 2019 تک۔ تو اس ایرا میں موسٹلی جو ہے وہ براک اوباما کا ٹینیور ہے۔ تو جو براک اوباما کی ایڈمنسٹریشن تھی اس کی پاکستان کے ساتھ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، تو انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ISI اور CIA کی، لیکن جو اسامہ بن لادن کی ڈیتھ تھی اور جو ڈرون سٹرائکس ہوئے انہوں نے ایرا آف بیلنس کو ان بیلنس میں کنورٹ کر دیا۔ آئی تھنک یہ ساری سٹوریز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہوں گی، تو ان پر بھی زیادہ ٹائم جو ہے وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین آتے ہیں ایرا آف ریوائول پر، جو کہ ہمیں ایکسپیرینس کرنے کو ملا 2019 سے 2021۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن آئی وائٹ ہاؤس میں
تو انہوں نے آتے ساتھ ہی پاکستان کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا، اور جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کی ٹویٹس بھی ہمیں دیکھنے کو ملی ڈو مور کی۔ تو ان چیزوں نے پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کو ڈیٹیریوریٹ کیا، کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ دفعہ یو ایس کو پہلے بھی سمجھایا کہ ہم آپ کی جو جنگ ہے وہ اور زیادہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو دہشت گرد ہیں وہ ہمارے ملک میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی ہمیں قربانیاں جو ہیں وہ دینی پڑی ہیں، صرف اور صرف آپ کی وار کی وجہ سے۔ تو یہ کچھ ٹسل جو ہے وہ چلتی رہی، دین کچھ نیگوسیشنز ہوئیں، اور وہ نیگوسیشنز ایسے دیکھنے کو ملیں کہ پاکستان نے یو ایس کو فیسیلیٹیٹ کیا طالبان کے ساتھ ایکرڈ سائن کرنے میں۔ تو آئی تھنک ان کی جو ٹویٹس ہیں ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان کو پریشر کیا جا سکے، کیونکہ جو یو ایس اے ہے وہ ہار مان چکا تھا افغانستان میں، اس پر بھی اپنی پبلک کا بہت زیادہ پریشر تھا، تو اس نے کسی نہ کسی طریقے سے نکلنا تھا۔ اس نے پاکستان کو بلیم کیا، اور پاکستان نے جو ہے ان کو پھر نیگوسیشنز آفر کی کہ ہم جو ہیں نہ اب اس جنگ کو بیئر کر سکتے ہیں، نہ آپ بیئر کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کا اور جو دوسری پارٹی ہے اس کا ایکرڈ کروا دیا جائے۔ تو پاکستان نے بہت بڑا جو رول ہے وہ پلے کیا ان دا دوحہ ایکرڈ میں، اور پھر اسی چیز کی کڑی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے وہ پھر یو ایس اے گئے، ان کا بہترین طریقے سے استقبال کیا گیا، اور وہ جو میٹنگ تھی بڑی اچھی رہی تھی۔ تو اس ٹائم لائن کو ہم نے نام دیا ایرا آف ریوائول کا، کہ جو ہمارے ریلیشنز ہیں وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہے ہیں، بٹ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ کھٹائی میں پڑ گئے ڈیو ٹو ریجیم چینج آپریشن۔ تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشنز۔ تو جی کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشنز کیا ہیں کہ بائیڈن صاحب نے ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر تھے نہ تو ان کو کال کی، نہ جو ہمارے نئے پی ایم بنے ان کو کال کی، اور خوشخبری دی کہ آپ پی ایم بن گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ریلیشنز کی ڈیٹیریوریشن کی ایک وجہ ہے۔ دین پچھلے 5 سالوں میں صرف اور صرف ایک ہی ہماری ہائیسٹ لیول آف میٹنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ اتنے زبردست ایلائی ہونے کے باوجود ہماری جو بائی لیٹرل میٹنگز ہیں وہ بھی ہالٹ کا شکار ہیں۔ دین بائیڈن کے ہی ٹینیور میں جو ڈیموکریسی سمٹ ہوا اور کلائمیٹ چینج پر سمٹ ہوا، تو اس پر اس نے پاکستان کو انوائٹ نہیں کیا، جو پاکستانی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو انوائٹ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے وہ کس طرح ملٹری رول سے نکل کر اس نے دوبارہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کو ریزیوم کیا ہے، تو پاکستان کو انکریج کرنے کے لیے یہ سٹیپ ضروری تھا کہ وہ پاکستان کو انوائٹ کرتے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنا بڑا پاکستان نے لاس بیئر کیا ہے پچھلے چند سالوں میں ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج، تو پاکستان کو تو انوائٹ کرنا بنتا ہی تھا، اور پاکستان نے کتنی ایفرٹس کی ہیں کلائمیٹ چینج کو ٹیکل کرنے کے لیے بلین ٹری سونامی کے تھرو، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان میں ڈیٹیریوریشن کا پارٹ بنی۔ دین کیا ہوا جی، ہمارے جو فارمر پرائم منسٹر تھے انہوں نے جو بیجنگ اولمپکس ہے اس میں شرکت اختیار کر لی، خود گئے، اپنی جو پوری کیبنٹ ہے، جو ٹریجری بینچز ہیں ان کو لے کے گئے، جبکہ جو ویسٹرن سٹیٹس تھیں انہوں نے بائیکاٹ کیا، تو جو ویسٹ ہے وہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ دین ساتھ ہی ساتھ اس کے اگلے مہینے ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے رشیا کا بھی وزٹ کیا، تو جو ہمارے ریلیشنز ہیں ان میں کریکس دیکھنے کو ملے۔ پھر اگلے ہی مہینے پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن جو ہے وہ ہو گیا، جس کی وجہ سے موسٹلی جو پاکستانی پبلک ہے ان میں یہ پرسیپشن جو ہے بہت تیزی سے پریویل کر گیا کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے پیچھے ہمیشہ یو ایس اے کی جو پشت پناہی ہے وہ دیکھی گئی ہے۔ تو جو ریجیم چینج آپریشن ہے اس نے بہت زیادہ رول پلے کیا یو ایس اور پاکستان کے ریلیشنز کو ڈیٹیریوریٹ کرنے میں۔ اچھا جی، اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا کوئی پروف
موجود نہیں ہیں کہ واقعی ہی ریجیم چینج ہوا ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے اور یہ کامن پرسیپشن ہے، مینس کہ ایک پاپولر اوپینین ہے، پبلک کا جو ہے وہ پاپولر اوپینین ہے. تو آپ جو ہیں اس کو فیکٹس میں تو نہیں لکھ سکتے، لیکن کریٹیکل انالیسس میں آپ جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامن پرسیپشن پایا جاتا ہے امنگ پاکستانی پاپولیشن، امنگ دا یوتھ موسٹلی، کہ ریجیم چینج ہوا ہے. اب چونکہ آپ جو ہیں وہ کوئی فیکٹ اور ایویڈنس جو ہیں وہ پیش نہیں کر سکتے، اوپر جو میں نے ڈسکس کیے ہیں فیکٹس کہ بائیڈن نے کال نہیں کی، ایک ہی ہائیسٹ لیول آف میٹنگ ہوئی ہے، بائیڈن نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا، بیجنگ اولمپکس میں پاکستان گیا، پاکستان نے رشیا کا وزٹ کیا. تو ان تمام کے جو فیکٹس ہیں وہ تو موجود ہیں، ایویڈنسز موجود ہیں، لیکن ریجیم چینج کے جو ایویڈنس ہیں وہ موجود نہیں ہیں، بٹ اٹ از اے پبلک پرسیپشن. تو آپ اس کو کریٹیکل انالیسز میں فٹ کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آپ جو ہیں وہ ایویڈنس پیش نہیں کر سکتے تو آپ اس کو بالکل اوتھینٹک چیز نہیں کہہ سکتے. دین لاسٹ میں یو ایس نے جی اناؤنس کی ابھی ریسنٹلی ہی لاسٹ ایئر آئی تھنک اگست میں $400 ملین فار اپ گریڈیشن آف F-16. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کچھ اور چیزیں بھی جو ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جب فلڈ آیا تو یو ایس نے اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی. دین اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ جو سیکریٹری آف اسٹیٹ آئی تھنک اینٹونی بلنکن جو ہیں وہ بھی آئے اور انٹونیو گیوٹرز بھی آئے. تو آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں ان کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشنز میں. یا آپ جو نیوز پیپر پڑھتے ہیں ان میں کچھ بھی ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں ریلیٹڈ ٹو پاکستان، تو آپ ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ہسٹری جو ہے وہ تو اسٹیگننٹ ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے، تمام لوگوں کو ہی پتہ ہے، بٹ جو کرنٹ اسٹیٹ آف ریلیشنز ہیں وہ ہر کسی کو آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ اٹ ڈیمانڈز ریڈنگ. تو آپ جو ہیں جب بھی نیوز پیپر پڑھیں یا نیوز پڑھیں تو کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہو تو آپ اس سیکشن میں اس کو لکھ سکتے ہیں.